Dear students, Assalamu alaikum. As you well know that everything within QuickBooks is recorded. Whether you make an invoice, create a customer, or create or look into the type of customer that you are creating. Everything is registered somewhere. Now in QuickBooks, everything has to be registered once in one of the lists. List क्या है QuickBooks में? जो भी चीज़ ड्रॉप डाउन में आपको QuickBooks में नज़र आएगी वो एक लिस्ट है. लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन याद रहे कि QuickBooks में तमाम चीज़ें आपने एक दफ़ा पॉपुलेट, एक दफ़ा रजिस्टर ज़रूर करनी ताकि हम बाद में इस्तेमाल कर सकें. बाज़ लिस्टें तो ऐसी हैं जिनमें थोड़ी सी पहले से पड़ा हुआ डेटा मौजूद है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लिस्टें हैं जो हमने खुद बनानी. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें कितनी टाइप ऑफ लिस्ट है और मैं आपको ये बताऊंगा कि लिस्ट बनती कहाँ है, कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है, कौन सी आपने इस्तेमाल नहीं करनी. इसका दारोमदार आपके टाइप ऑफ बिजनेस पे और जो भी आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसके ऊपर है. लेकिन आज मैं आपको क्विकली तमाम टाइप्स ऑफ लिस्ट से गो थ्रू करूंगा. आइए सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड एसेट लिस्ट. जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कंपनी के तमाम फिक्स्ड एसेट्स यहाँ रजिस्टर होना ज़रूरी है. फिक्स एसेट अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ. फिक्स एसेट वो तमाम एसेट्स हैं जो कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए इस्तेमाल करती है. इसमें आपकी ज़मीन, आपकी बिल्डिंग, आपका वेयरहाउस, आपका वर्कशॉप, आपकी गाड़ियाँ, आपका इक्विपमेंट, आपका एसी, आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, आपके कंप्यूटर, आपने अगर अपने सेल्स टीम को मोटरसाइकिल्स, कारें या स्टाफ को कार्स दी हुई हैं, ये तमाम एसेट्स जो आपके हैं जो कि एक साल में इस्तेमाल नहीं हो जाते, वो हम फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में रखते हैं और अपने पास स्टोर रखते हैं. ना ये हम ख़रीदते हैं इसलिए कि हमने इन्हें बेच देना है, इनको हम ख़रीदते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए. ये एसेट्स की पूरी लिस्टिंग हमारे पास होती है और उसमें ये डिटेल भी होती है कि ये जो हमारा एसेट है ये हमने कितने में ख़रीदा और कितने सालों तक के लिए वैलिड है. आमतौर पे गाड़ियाँ, व्हीकल्स, इक्विपमेंट कोई 5 साल के लिए वैलिड होता है. डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, लैपटॉप, आपके प्रिंटर्स वगैरह 3 साल के लिए वैलिड होते हैं. आजकल बाद लोग इसे 1 साल में भी इस्तेमाल करके ख़त्म कर देते हैं. इसी तरह से आपके टेलीफोन हो गया, आपके एसी वगैरह हो गया, ये तमाम चीज़ें 5-5 साल के लिए वैलिड होती हैं. बिल्डिंग और लैंड आपका ताहाल जब तक आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं. ये तमाम चीज़ें हम लोग अपने पास एक रजिस्टर में रखते हैं. रीज़न इसकी क्या है? रीज़न इसकी ये है कि हमें पता हो कि हमारे पास कौन कौन सा एसेट है. अगर हमने वो एसेट किसी को दिया हुआ है तो किस किस को दिया हुआ है, और अगर हमने ये एसेट लिया हुआ है कितने में लिया हुआ है, कब तक ये वैलिड रहेगा, और हमारा इसके ऊपर कितना खर्चा आया है. जो खर्चा आया है वो आम तौर पे हमारे जो स्टॉक होल्डर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ से खर्चा किया गया होता है. तो एसेट का हमने पूरा रजिस्टर भी बनाना होता है और इसकी पूरे हालात हमने रिकॉर्ड करके रखने होते हैं. दूसरी चीज़ है जी प्राइस लेवल लिस्ट. प्राइस लेवल लिस्ट क्या है? प्राइस लेवल लिस्ट ये है कि इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम इस टॉपिक पे आएंगे. लेकिन प्राइस लेवल लिस्ट ये है कि प्राइसेस जो हम अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर रहे हैं वो वेरी कर सकती है फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, फ्रॉम एरिया टू एरिया, फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, और फ्रॉम टाइप ऑफ कस्टमर टू टाइप ऑफ कस्टमर. इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक चीज़ जो आप रिटेल में 100 रुपये की बेच रहे हैं, आप होल सेल में हो सकता है 90 रुपये की बेच रहे हैं, यानी कि 10% डिस्काउंट के साथ. और अगर आप किसी दूर दराज इलाके में वो बेच रहे हैं तो हो सकता है वो आप 110 रुपये की बेच रहे हैं, 10% इंक्रीज के साथ. एक ही चीज़ की इतनी सारी वेरिएशन को एक जगह रिकॉर्ड करने को हम प्राइस लेवल लिस्ट कहते हैं. इसके बाद आ गई क्लास लिस्ट. क्लास लिस्ट क्या होती है?
اگر آپ کے بزنس میں ایک سے زیادہ ریونیو سٹریمز ہیں، مثال کے طور پہ ہم سروسز دیتے ہیں، وہ بھی ہماری ریونیو سٹریم ہے، ہم چیزیں بیچتے ہیں، وہ بھی ہماری ریونیو سٹریم ہے، اور ہم اپنے خرچے، ایکسپنسز اور انکم جو ہمارے آمدن ہو رہی ہے اس کو علیحدہ علیحدہ مینٹین کر کے یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمیں سروسز سے کتنی انکم اور ایکسپنسز ہیں اور کتنا خرچہ اور آمدن ہماری مٹیریل سیل سے ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کلاس. ایک کلاس ہوگی ہماری سروس، دوسری کلاس ہوگی ہماری پروڈکٹس، اور اس بیسس پہ ہم اپنی ساری اکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن اس اکاؤنٹنگ کرنے کے لیے ہمیں یہ چیز اپنے پاس سسٹم میں انیبل کرنا پڑے گی، اور ہم نے ریکارڈنگ بھی اسی طریقے سے کرنا پڑے گی. ادر نیم لسٹ یہ ایک اور لسٹ ہے. اس میں وہ تمام لوگ عام طور پہ جو اونرز وغیرہ ہیں ان کے نام آتے ہیں جو کہ نہ کسٹمر ہیں، نہ وینڈر ہیں، نہ کسی اور لسٹ میں ان کا نام آ سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ڈائریکٹلی چیک دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ڈرائنگ ان کی ہو رہی ہے، سیلری بھی نہیں، امپلائیز نہیں ہیں ہمارے، یہ کمپنی کے اونرز ہیں. ان کمپنی اونرز کو کبھی بھی ڈرائنگز وغیرہ کرنی ہو، کوئی چیک دینا ہو، ان کے گھر کے اخراجات کا ہم نے کچھ کام کرنا ہو، تو اس کے لیے ہم ان کی لسٹ علیحدہ سے مینٹین کرتے ہیں. سیلز ریپ لسٹ جو ہے آپ کی، سیلز ریپ آپ کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے جو آپ کی سیلز میں آپ کی مدد کر رہا ہے. یقیناً یہ کمیشن بھی لیتا ہوگا، اور اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ہم اس کی ایک علیحدہ لسٹ بناتے ہیں. کسٹمر ٹائپ لسٹ. کسٹمر ٹائپ بھی ہمارے بہت سارے طریقے کے ہو سکتے ہیں. مثال یہ ہے کہ اگر آپ کنسٹرکشن بزنس میں ہیں تو آپ کوئی کنسٹرکشن جو کر رہے ہیں وہ اپنے ہی زمین خرید کے بنا رہے ہیں، یعنی ڈیولپر بنا رہا ہے، یا آپ کسی کلائنٹ کے یا کسٹمر کے لیے بنا رہے ہیں. ایک کام آپ کمرشل بیسس پہ کر رہے ہیں، ایک کام آپ ریزیڈینشیل کلائنٹ کے لیے کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہم نے اپنا اگر خرچہ کر کے کمرشل بیسس پہ کام کیا تو اس کا کتنا خرچہ آیا، اور اگر ہم نے کسی کسٹمر کے لیے کیا تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آیا اور کیا آمدن ہوئی. تو ہم اگر اس کو علیحدہ رکھنا چاہیں دونوں ٹائپ آف کسٹمرز کو، تو ہم کسٹمر ٹائپ لسٹ میں. اسی طرح وینڈر لسٹ. وینڈر لسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وینڈر لسٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کس ٹائپ کا وینڈر ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا یہ ہمارا سپلائر ہے؟ کیا یہ ہمارا سروس پرووائڈر؟ سپلائر کوئی مٹیریل بیچتا ہے ہمیں، سروس پرووائڈر کوئی سروس دیتا ہے ہمیں. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوکیشن وائز بھی ہم وینڈر کو علیحدہ علیحدہ اس لسٹ میں ڈال دیں. یہ ہمارے ایک صوبے کے وینڈرز ہیں، یہ ہمارے دوسرے صوبے کے وینڈرز ہیں. اس طریقے سے آپ کسی بھی چیز کی ٹائپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ود ان اے وینڈر. جاب ٹائپ لسٹ. اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جاب ہم کام کر رہے ہیں یہ کس ٹائپ کا جاب کر رہے ہیں. جاب تو ہم کر رہے ہیں اپنے کسٹمر کے لیے، لیکن یہ جاب کمرشل نوعیت کا ہے یا ریزیڈینشیل پرائیویٹ نوعیت کا ہے. دونوں ٹائپس کی ایکسپنسز اور انکم سٹریم فرق ہوتی ہے. ریزن بینگ کمرشل پہ آپ کمرشل ریٹ پہ کام کرتے ہیں اور پرائیویٹ میں آپ پرائیویٹ ریٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور دونوں ریٹس فرق ہوتے ہیں. اگر آپ ہول سیل میں کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس کا ریٹ فرق ہے، اگر آپ ریٹیل میں کوئی چیز وہی چیز بیچ رہے ہیں تو اس کا ریٹ فرق ہے. تو ہم جاب ٹائپ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ جاب کس قسم کا ہے. کیا یہ ہم کمرشل کر رہے ہیں، کیا یہ گورنمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، کیا یہ ہم کسی پرائیویٹ ادارے کے لیے کر رہے ہیں. ٹرمز لسٹ. ٹرمز میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہم پیمنٹ ٹرمز ڈیفائن کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم نے انوائس بنائی تو ہمارے پاس اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سامنے آ جاتی ہے. یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بیسکلی ہم نے ڈیفائن کرنی ہے، سسٹم نے اس کو فالو کرنا ہے. جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس لسٹ میں ہم ڈالیں گے، رجسٹر کریں گے، وہی ہمیں نظر آئے گی. اس کے علاوہ کسٹمر کو بہت سارے میسیجز آپ دے سکتے ہیں. سب سے آسان اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اسمارٹ فون میں یا کسی بھی فون میں بہت سارے میسیجز پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی بندے کی کال کاٹی تو آپ کو فون یہ پرومپٹ کرتا ہے، یہ اس کو آپ ایس ایم ایس کر دیں کہ آئی ول کال یو بیک لیٹر، یا اور بھی بہت ساری اس میں مثالیں ہو سکتی ہے. اسی طرح کسٹمر کو جو آپ میسج بھیجنا چاہیں، تھینک یو فار یور بزنس یا ویٹنگ فار یور پیمنٹ، یہ سارے میسیجز ایک دفعہ فیڈ کر لیں. ضروری نہیں کہ آپ انہی میں سے چوز کریں، آپ جب چاہیں نیا بنا سکتے ہیں.
پیمنٹ میتھڈ لسٹ. اس میں ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے پیمنٹ میتھڈ ہمارا کیا ہے. چیک، آن لائن پیمنٹ، کیش، یہ چند وہ طریقہ کار ہیں جس سے ہم پیمنٹ کر سکتے ہیں. پے آرڈر، بہت ساری طریقہ کار ہیں جو ہم نے ایک لسٹ میں ڈال دینے تاکہ جب بھی ہم پیمنٹ میتھڈ کی ہمارے ضرورت پڑے ہم اس لسٹ میں سے چوز کر لیں. بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم جب چاہیں اس میں کوئی نیا طریقہ ایڈ کر سکتے ہیں. شپنگ وایا لسٹ، اس میں کیا ہے کہ کیا ہم جو یہ مٹیریل بھیج رہے ہیں وہ کس طریقے سے بھیج رہے ہیں. کیا بائی روڈ جا رہا ہے یا بائی سی جا رہا ہے، بائی ریل جا رہا ہے، بائی کوریئر جا رہا ہے، اور اگر بائی کوریئر جا رہا ہے تو کس کوریئر کے تھرو ہم یہ شپنگ کر رہے ہیں. یہ تمام انفارمیشن ہم یہاں رجسٹر کر سکتے ہیں. لسٹ آپ کی ڈراپ ڈاؤن باکس میں آ جائے گی اور ہم اس کے ساتھ ہی اس کا کام کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی جتنی بھی آپ کی وہیکلز ہیں، جتنی بھی گاڑیاں کام کی یا آپ نے اپنے امپلائیز کو دی ہوئی ہیں، اس کی تمام لسٹ یہاں مینٹین ہوتی ہے. کیونکہ ہم ریکارڈ رکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کتنی چلی، کتنا پیٹرول اس کا کنزمپشن ہو رہی ہے، اور سب سے اہم کہ اس کی مینٹیننس میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے، کہ یہ بار بار خراب ہو رہی ہے یا صرف اور صرف اس کا تیل پانی چینج کرنے سے یہ کام کرتی رہتی ہے. گاڑی کی پوری ہسٹری مینٹین کرنا ہمارے کوئک بکس کا کام ہے، اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی گاڑیاں وہیکلز رجسٹر کرنی ہوتی ہیں. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ رجسٹریشن کا مطلب ہے کسی لسٹ میں رجسٹریشن. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میمورائز ٹرانزیکشن لسٹ. جب بھی آپ نے کوئی رپورٹ، کوئی ٹرانزیکشن سیو کرنی ہے تو آپ نے اپنا نام دینا ہے اس کو. کوئی بھی کسٹمائز آپ نے رپورٹ بنائیں گے وہ اس ٹرانزیکشن لسٹ میں سیو ہو جائے گی اور اپروپریٹ جگہ نظر آئے گی. یہ کسٹم ڈیفائنڈ، یوزر ڈیفائنڈ لسٹ ہے جسے آپ خود بڑھاتے چلے جائیں گے ایز یو پروگریس ان کوئک بکس. تو یہ بیسکلی لسٹ تھیں جو کہ ہمارے پاس تمام کی تمام سسٹم کے اندر موجود ہیں. اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مینیو میں لسٹ آئٹم کو جب آپ کلک کریں گے تو ڈراپ ڈاؤن میں یہ تمام لسٹیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. جس کو چاہیں ایکٹیویٹ کر کے آپ پاپولیٹ کر سکتے ہیں. رجسٹریشن آف آل دیز آئٹمس از necessary but only if your business requires it. Thank you.